अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, FM थिंक टैंक के साथ मैं हूं उस्मान अंसारी। नाजरीन, आज पूरी दुनिया इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे मना रही है। ये इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे क्या है? पाकिस्तान में मौजूदा मरदमशुमारी के मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि पाकिस्तान में वसाइल कम है और आबादी का तनासुब ज़्यादा है। और पूरी दुनिया वसाइल के मुताबिक अपनी आबादी को कंट्रोल करती है, जबकि हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। इस सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर हैं, गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, जनाब अदनान अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? खैरियत से? सेहत मिजाज ठीक है सर? मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे क्या चीज़ है? असल में 1987 में जब दुनिया की आबादी में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा होने लग पड़ा और जो दुनिया की आबादी है वो 5 अरब का हिस्सा क्रॉस कर गई जी, तो इस चीज़ के बारे में महसूस किया गया कि एक ऐसा लाहे अमल बनाया जाए जिससे लोगों को बढ़ती हुई आबादी से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उसके बारे में आगाह किया जाए। तो 1987 में फिर यूनाइटेड नेशन की जो ज़ैली इदारा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड जो है, उन्होंने इस चीज़ को डिसाइड किया कि हर साल जो है वो हम पॉपुलेशन डे मनाएंगे। और 1999 में ये फैसला हुआ और 1990 में पहली दफ़ा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया और आज जो है वो 33वां जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है। और इसका बुनियादी मकसद, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि जो आबादी की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, जैसे गुर्बत है, आलूदगी है, लाकानूनियत है, पानी की किल्लत का सामना है, खुराक की कमी का सामना है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में सेहत की सहूलियात का फुकदान है और इस तरह के जो मुआशी मसाइल हैं जिसका लोगों को सामना करना पड़ रहा है, तो लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि ये इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो आबादी और वसाइल का अदम तवाज़ुन है। अच्छा सर, पाकिस्तान में मौजूदा मरदमशुमारी उसके तकरीबन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। अभी बाकायदा गवर्नमेंट ने मरदमशुमारी की अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि पाकिस्तान में वसाइल जो हैं वो शायद हमारे पास 15 करोड़ के भी नहीं हैं। तो इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? देखिए, जैसे आपने खुद बात की कि मैनेज तो इसी तरीके से किया जाएगा कि लोगों के अंदर शऊर उजागर किया जाए, लोगों को बताया जाए कि आबादी और वसाइल का तवाज़ुन इनके लिए कितना बेहतर। देखें, अगर दुनिया में आप दूसरे ममालिक को आप देखें तो उन्होंने आबादी और वसाइल में तवाज़ुन पैदा किया। सवाए जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जिन्हें तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं, कोई भी मुल्क दुनिया में उनके अलावा वो तरक्की नहीं कर सकता जब तक उन्होंने अपनी आबादी और वसाइल में तवाज़ुन पैदा नहीं किया। आप ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं जिनमें मलेशिया है, इंडोनेशिया है और थाईलैंड है, इन्होंने पहले अपनी आबादी पे जो है वो काबू पाया उन अपने लोगों को। इसके बाद आप देखिएगा, अगर बांग्लादेश की मिसाल ली जाए जो हमसे अलहदा हुआ, तो बांग्लादेश जब हमसे अलहदा हुआ तो बांग्लादेश की 1971 में हमसे 50 लाख आबादी ज़्यादा थी और अभी हमारी 25 करोड़ पे पहुँच चुके हैं और वो 16 से 17 करोड़ के दरमियान है, तो हमारी उनसे 7-8 करोड़ ज़्यादा होगी। तो जब तक हम लोगों को ये शऊर तो हम दे रहे हैं। एक चीज़ जो है कि अगर हम देखा जाए कि फैमिली प्लानिंग के हवाले से आज से 10 साल पहले भी जो सर्वे आ रहे थे तो उसमें 99% लोगों को पता है कि फैमिली प्लानिंग के मेथड्स क्या है, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिस, उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। तो इसमें पूरी सोसाइटी को, इसमें पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सोसाइटी, उलमा इकराम, सारे अपना किरदार अदा करेंगे, लोगों को बताएंगे, शऊर उजागर करेंगे, तो तब जाके ये सूरत हाल बदल सकती है। वरना ये सूरत हाल अगर ऐसी ही रही तो खुदा ना खास्ता जो जितने भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि 2050 तक आ जा रहा है कि पाकिस्तान की जो आबादी है, जो यूनाइटेड नेशन के मुताद अंदाजा है कि पाकिस्तान की आबादी 35 करोड़ तक चली जाएगी, पंजाब की आबादी 2047 तक जो है वो 22 करोड़ से तजावज़ कर जाएगी और 2100 तक जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी का जो फ़र्क होगा वो 18 करोड़ से ज़ायद होगा। तो ये एक जब तक पूरी कौम, हर फर्द जो है उसमें अपना किरदार अदा नहीं करेगा तो आबादी जैसा जो है कि एक टाइम बम है, तो इसको हम जो है वो काबू में नहीं कर सकें। सर, अगर हम आबादी को कंट्रोल करने की बजाय अगर अपने वसाइल को बढ़ाने की तरफ तवज्जो दी तो क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? देखें, वसाइल, आपका ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन और ये बहुत सी जगहों पे हमसे पूछा जाता है। देखें, अभी अल्लाह ताला ने हमें जो एक बहुत बड़े एहसास से नवाजा है वो हमारी यंग पॉपुलेशन है।
ابھی ہماری جو 60% جو آبادی ہے وہ ہماری 25 سال سے نیچے ہے، اور وہ ان کی تعداد جو ہے 120 ملین ہے. 120 ملین کا مطلب 12 کروڑ ہمارے جو بچے ہیں، جو ینگسٹر ہیں، وہ ہماری یوتھ ہے. اب جو یوتھ ہے ہماری، اس میں سے آپ دیکھیں کہ 23 ملین جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. 23 ملین مین کہ 2 کروڑ 30 لاکھ جو بچے ہیں وہ ہمارے آؤٹ آف اسکول ہیں. اور ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ہمارا، آپ دیکھ لیں کہ صرف جو لٹریسی ریٹ ہے اس میں 60-70% کے قریب ہے. تو اگر ہمارے اب دوسری طرف آپ دیکھیں، جاپان ہے، کوریا ہے، یورپ کے کنٹریز ہیں، کینیڈا نے اپنی باؤنڈریز کھول دی ہیں، آسٹریلیا دے رہا ہے، جرمنی دے رہا ہے، امیگریشن دے رہا ہے. لیکن وہ کن لوگوں کو دے رہے ہیں؟ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو ہمارے لیے اگر آپ کے پاس قدرتی وسائل اویلیبل بھی ہیں، آپ دیکھیں کہ افریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل کے ساتھ نوازا ہے، لیکن ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ان کو ٹیپ کر سکیں، ان کو نکال سکیں. تو اگر ہماری جو یوتھ ہے یہ پڑھی لکھی نہیں ہوگی، اگر ہم ان کو اچھی تعلیم نہیں دے سکیں گے، اچھی تربیت نہیں کر سکیں گے، تو یہ اسے ہم ڈیموگرافک ڈیویڈینڈ کہتے ہیں کہ یوتھ جو ہماری ڈیموگرافک ڈیویڈینڈ ہے. اور اگر ان کو تعلیم نہیں دیں گے، ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں دیں گے، تو یہ ہمارا ڈیموگرافک ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. اور ایک پاپولیشن ایکشن انٹرنیشنل اس کی اسٹڈی ہے کہ 1970 سے لے کے انہوں نے دیکھا ہے کہ 80% سول کنفلکٹس جو ہوئی ہیں وہ ان ممالک میں ہوئی ہیں جہاں کی آبادی جو ہے وہ ینگ افراد پہ مشتمل تھی. تو یہ جو یوتھ ہے جہاں پہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے وہاں پہ آپ کے لیے ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کرنٹ سینیریو میں آپ دیکھ لیں کہ جو بھی کشتی کا واقعہ ہوا، اور ہمارے کتنے لوگ ہیں جو، اور ہر سال پنجاب میں آپ کو 15 لاکھ بچے جو ہے وہ جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں. اور جاب مارکیٹ میں ان لوگوں بچوں کو جو وہ روزگار دینے کے لیے آپ کا جو اکنامی کا گروتھ ریٹ ہونا چاہیے، جو شرح نمو کہتے ہیں جسے، وہ 6 سے 7% ہونی چاہیے. تو ہماری تو 2 سے 3% ابھی آ رہی ہے. تو ان لوگوں سے اگر ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم اپنے قدرتی وسائل سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے ہمیں ایجوکیشن کی طرف جانا ہوگا. اور دنیا کا کوئی بھی ملک آپ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی تعداد میں اسکول وہ نہیں بنا سکتا. جہاں پہ آپ کے دیکھیں ہر منٹ میں 8 بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور ہر سال ہماری آبادی میں 55 لاکھ افراد کا اضافہ، اور ہر سال ہمارے آبادی میں 55 لاکھ، اور جو نیوزی لینڈ کی آبادی ہے وہ 50 لاکھ کے قریب ہے یا 55 لاکھ کے قریب ہے ابھی. تو یعنی کہ ہر سال ہم جو ہے وہ اپنی آبادی میں جو ہے وہ افراد کا اضافہ کرتے جا رہے ہیں ایک ملک کے برابر. اور اس میں آپ کو میں ایک اور مثال دوں گا سنگاپور کی. سنگاپور جو ہے وہ اس کا جو ایریا ہے وہ کراچی سے بھی کم ہے، اور اس کی جو آبادی ہے وہ 50 لاکھ کے قریب ہے، اور اس کا جو پر کیپیٹا انکم ہے وہ $65,000 ہے ایک افراد جو، جس کی ایوریج اگر اس کو پاکستان میں دیکھیں تو ہمارا $2,000 سے بھی کم ہے. تو جو افراد ہوتے ہیں اس سے کسی جگہ پہ آپ دنیا کا ڈیٹا نکال لیں کہ آبادی کی بنیاد پہ لوگوں نے ترقی نہیں کی ہے. جنہوں نے ترقی کی ہے ان کی تعلیم کی بنیاد پہ، پڑھے لکھے ہونے کی بنیاد پہ، اور خالی آپ کے پاس افرادی قوت ہو لیکن اگر وہ ٹرینڈ نہیں ہے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. اور ہمارا بھی یہ شاید یہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے لوگ ہیں، وہ اس طریقے سے پڑھے لکھے نہیں ہیں. اور یہ بھی کمپیریزن یہ کیا جاتا ہے جی کہ افراد زیادہ ہوں گے تو ترقی کر لیں گے. لیکن عدنان صاحب اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو افرادی قوت کے علاوہ جو کسی بھی معاشرے کے اندر ہے، اس کی عوام کو جو بنیادی سہولیات ہیں، مثلا ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، یا ان کی دیگر ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنا یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. اس کے مواقع فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست اپنی ذمہ داری میں ناکام ہو رہی ہے، اور وہ اس کا جو پلندہ ہے وہ عوام پہ ڈال رہی ہے، اور عوام کو پریشرائز کر رہی ہے کہ آپ آبادی پہ کنٹرول کریں، جبکہ ریاست ہماری ان کو وسائل فراہم کرنے میں بھی ناکام ہے. پہلی چیز تو یہ کہ جو آپ کا آخری حصہ ہے کہ ریاست بالکل کسی کو نہیں کہہ رہی کہ آپ آبادی پہ کنٹرول کریں. جو پاپولیشن ویلفیئر کا بیانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کا تعین کریں انہیں اپنی فیملی کا سائز کیا رکھنا ہے. گورنمنٹ نہیں کہہ رہی 2 بچے، گورنمنٹ نہیں کہہ رہی 3 بچے، گورنمنٹ نہیں کہہ رہی 5 بچے، یہ والدین کے اوپر چھوڑا گیا. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ انہیں فیملی پلاننگ کے بارے میں انفارمیشن دیں اور سروسز پرووائڈ کریں. یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ سول سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ
دوسری آپ نے ذرا ریپیٹ کر دیں، پہلے حساب کا کون سا تھا؟ میں نے یہی کہا تھا کہ ہمارا جو مطلب اسٹیٹ ہے، جو ہماری ریاست ہے، وہ وسائل فراہم کرنے میں وسائل آپ دیکھیں دنیا میں، آپ انڈیا کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں یا ڈیولپ کنٹریز کو دیکھ لیں، ان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ دیکھیں، ان کا جو ہے وہ 20 کے قریب 18% کے قریب ہے. ہمارا جو ہے مشکل سے 9% کے قریب ہے. ہمارا ٹیکس بیس ہماری بہت کمزور ہے، اور ہر چیز ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھیں. اب 1970s میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری 95% ہماری ہیلتھ کی اور ایجوکیشن کی ساری ذمہ داری گورنمنٹ اٹھا رہی ہے. اور ابھی بھی جیسے میں نے اتنے زیادہ اگر بچے آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، تو گورنمنٹ کوشش کر سکتی ہے، لیکن وسائل جو ہے وہ اوور آل جو لوگ ہیں ان کے تعاون کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو گورنمنٹ اپنے تئیں پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن جو ہے اس میں نے جیسے پہلے کہا کہ پورے معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، ہر فرد کو اپنی ذمہ داری دیکھنی پڑے گی، تب جا کے یہ صورتحال بہتر ہوگی. سر، آپ نے 2 کنٹریز کی اگزامپل دی، چائنا اور انڈیا. آپ نے ان کی ٹیکس ریشو کی، ٹیکس گروتھ کی اور بات کی. اگر ان کی آبادی کو بھی دیکھا جائے تو تقریباً دونوں کنٹریز ایسی ہیں کہ جن کی آبادی 1 ارب سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے، 1 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ وہ اپنی آبادی کو وسائل فراہم کرنے میں کامیاب ہیں. وہاں پہ کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ آپ آبادی کو کنٹرول کریں، بلکہ وہ اپنی آبادی کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں اگر آپ چائنا کی بات کر رہے ہیں تو چائنا تو آپ کو 1 چائلڈ پالیسی تھی. اگر انہوں نے اتنی سخت پالیسی، اور پوری دنیا اس کی مخالفت میں تھی کہ فیملی کا سائز جو ہے یہ اسٹیٹ ڈٹرمن نہیں کر سکتی ہے، تو وہ تو 1 چائلڈ پالیسی، اگر وہ یہ نہ کرتے تو ان کی صورتحال کیا تھی؟ پاپولیشن، ویسے تو ہم لوگ کہتے ہیں پاپولیشن مینجمنٹ، ہم تو مینجمنٹ کر رہے ہیں، وہ تو پاپولیشن کنٹرول کیا. اور اگر چائنا نے یہ چیز نہ کی ہوتی تو کیا چائنا یہ ترقی کر سکتا؟ ایک چیز. دوسری چیز، اگر آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو انڈیا کا جو کنٹراسیپٹیو پریولنس ریٹ ہے، جسے ہم مانع حمل ادویات کا استعمال کہتے ہیں، ان کا 70% پہ چلا گیا. اور ان کا جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ ان کا جو ہے وہ 1.5% کے قریب ہے. اور پاکستان کا جو پاپولیشن کا گروتھ ریٹ ابھی جو ہے وہ ہمارا 2 کے قریب ہے، 2.4 تھا پچھلے سینسس میں. تو یہ نہیں کہ انہوں نے کنٹرول نہیں کیا. اگر انہوں نے کنٹرول نہ کیا ہوتا، اور آپ دیکھیں کہ اگر انہوں نے یہ ممالک اپنی آبادی پہ کنٹرول نہ کرتے تو ان کی صورتحال کیا ہوتی؟ اصل اب جو انڈیا ہے، یا جو میں نے کہا تھا ساؤتھ ایسٹ ایشین جو کنٹریز ہیں ہمارے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان میں ان کا جو یوتھ بلج تھا، جو ینگ پاپولیشن تھی، وہ 90s میں ان کا آیا تھا. انہیں اسکول بنانے پڑے تھے. ابھی جو ان کا انفراسٹرکچر بن گیا، ان کے اب اسکول جو ہے ان کو مزید اسکول بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جو پاپولیشن ہے، وہ جو ینگ پاپولیشن تھی، وہ صحیح سے نکل چکے ہیں. تو پاکستان میں ینگ پاپولیشن زیادہ ہے، اور ان کنٹریز میں اب ینگ پاپولیشن کم ہے. اچھا سر، اس وقت اگر کسی بھی یہ جو آپ ایک پلاننگ دے رہے ہیں، اور جس کا آپ انفراسٹرکچر آپ نے بنایا ہوا ہے، آپ کا جو ادارہ ہے پاپولیشن ویلفیئر آف، آپ کا جو ادارہ ہے، یہ سر ان کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ آپ کے خیال سے ایک فیملی کو کس حد تک پلاننگ کرنی چاہیے، اور ایک فیملی کا سائز کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بیانیہ تو ہمارا یہی ہے کہ اس کو ہمارا جو نظریہ کہہ لیں کہ وہ متوازن خاندان کا ہے. متوازن خاندان یہ ہے کہ اپنی چادر کو دیکھ کے اپنے پاؤں پھیلاؤ. آپ نے دیکھیں کہ آپ کے وسائل کیا ہیں، وسائل کے مطابق رہ کے آپ کے جو وسائل ہیں اس میں آپ خود تعین کریں، اسٹیٹ نہیں، کوئی اور نہیں. آپ خود، وہ میاں بیوی اس بات کا فیصلہ کریں کہ ان کے کتنے بچے ہیں جن کو وہ اچھی تعلیم دے سکتے ہیں، اچھی خوراک دے سکتے ہیں، اچھا لباس دے سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے ان کی تربیت کر سکتے ہیں. تو ہم لوگ تو یہی نظریہ لے کے ہم لوگوں تک لے کے جا رہے ہیں. اور ہمارے جو فلاحی مراکز ہیں، چاہے وہ ہمارے موبائل یونٹس ہیں، اور چاہے ہمارے فیلڈ ورکرز ہیں، اور ہم نے میں آپ کو اور بات بتاؤں، ہم نے اس میں علماء کرام کو بھی انگیج کیا. ہمارے ساتھ 130 علماء کرام ہم نے 3 سال ہو گئے ہمارے ساتھ مقام کر رہے ہیں. تو گجرانوالہ کے اندر گجرانوالہ کے اندر تو انہوں نے بھی اس بات کو انہوں نے سپورٹ کیا. اور یہی بات وہ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام لے کے گئے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 3 سال کا وقفہ ہونا چاہیے. 3 سال کا وقفہ کیوں ہونا چاہیے؟ 3 سال کا وقفہ اس لیے ہونا چاہیے تاکہ ماں اور بچے کی صحت بہتر ہے. اور وقفہ نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت ہمارا جسے کہتے ہیں نیو نیٹل مورٹیلٹی ریٹ، جو بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ ہمارا 2nd ہائیسٹ ہے دنیا میں. اور جو ہمارا میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ہے، جسے MMR ہم کہتے ہیں، وہ ہمارا پنجاب کا 157 ہے اور پاکستان کا 154 ہے.
تو یہ بھی ہمارا نہ صرف ریجن ہے بلکہ ہمارا جو ہے دنیا میں یہ بہت زیادہ ہے. تو ہم لوگوں کو یہی چیزیں ریئلائز کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے فیصلے خود کریں. اور میں اس میں آپ کو ایک مثال دوں گا. پچھلے دنوں میں فیکٹری پہ لیکچر دینے گیا تو وہاں پہ میں نے لیبرز کو یہی بات بتائی کہ اسپیسنگ ہونی چاہیے, ساری چیزیں بتائیں جس سے ماں اور بچے دونوں کی صحت بہتر رہتی ہے. تو ایک جب وہ ختم ہوا ہمارا پروگرام تو وہ ایک لیبر وہ لڑکا تھا وہ میرے پاس آ گیا اور اس کی کوئی ایج ہوگی 24-25 سال, یہ سے بھی شاید کم ہو. اس نے کہا جی میرے شادی کو 6 سال ہو گیا اور میرے 4 کے 5 بچے ہیں اور 2 سال کا بچہ میرا ایک بیٹھ نہیں سکتا, ایک بچے کی میری ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس نے ہر بچے میں کوئی نہ کوئی. میں نے کہا یقیناً پھر بیوی میں بھی خون کی کمی ہوگی. اس نے کہا جی ہے. تو میں نے کہا یہ چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور مسئلہ صرف لوگوں کا یہ ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ اسپیسنگ کی امپورٹنس کیا ہے. اور یہاں لوگوں کو کنٹراسیپٹیو کے میتھڈس کے بارے میں اگر پتہ ہے تو ان کی کوئی نہ کوئی ریزرویشن یا ان کے ذہن میں کوئی سائڈ افیکٹس کا ہے. اور یہی ڈپارٹمنٹ یہی کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچے کہ جو ان کے سائڈ افیکٹس کے بارے میں لوگوں کے دماغ میں جو مسکنسیپشن بنی ہوئی ہے اس کو ریموو کیا جائے اور لوگوں تک صحیح معلومات پہنچائی جائیں. اور یہی ہمارا موٹو ہے اور یہی ہم کام کر رہے ہیں. آپ کا ادارہ کس وقت وجود میں آیا پاکستان کے اندر؟ دیکھیں یہ پاکستان کا جو 1964 میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس نے کام کرنا شروع کیا اور اس کے ڈفرینٹ فیزز ہیں. اس کا جو پہلا فیز تھا اس میں ایوب خان کے دور میں شروع ہوا اور بچے 2 ہی اچھے کا ہمارا وہ جو تھا نعرہ کہہ لیں, اور اس کی ریلیجیس سرکل سے بہت زیادہ مخالفت کی تھی جی, اور اس وجہ سے اتنا کامیاب نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد ضیاء الحق کا دور آ گیا, اس میں اس کو بالکل ایک سائڈ پہ کر دیا گیا. تو اصل میں اس کا جو ہمارا گولڈن ایرا شروع ہوا تھا 93 سے بینظیر بھٹو کے دور سے, بینظیر بھٹو کے دور سے اس کو یہ گولڈن ایرا کہا جاتا ہے. اور اس وقت ولیج بیس پروجیکٹ شروع کیا جس کو LHWs ہیں, یہ پاپولیشن کا حصہ تھا اور یہ بعد میں جو ہے مشرف دور میں یہ اس کو ہیلتھ کے ہینڈ اوور کر دیا گیا. تو اس وقت سے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ جو سمجھ لیں کہ اس کے بعد جب ہمارا سارا پروگرام کو ری ڈیزائن کیا گیا, 2 بچوں سے شروع ہوا, پھر چھوٹا خاندان اور اب جو ہے متوازن خاندان کی طرف جو ہے وہ ہمارا سلوگن چل رہا ہے. آپ کا یہ جو سلوگن ابھی آپ نے نیا جس کو آپ نے اپنایا ہے متوازن خاندان, اس میں آپ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ آپ کا ادارہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے؟ دیکھیں اس میں پہلے تو یہ تھا کہ ہمیں سب سے بڑی جو زحمت کا سامنا کہہ لیں, ہمیں سپورٹ وہ نہیں مل رہی تھی, وہ ریلیجیس سرکل کی طرف سے تھی. ہمارے علماء کرام وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پاپولیشن ویلفیئر کام کر رہا ہے یہ شاید اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. لیکن متوازن خاندان, اور جب انہیں ہم نے بتایا کہ پاپولیشن ویلفیئر کا بیانیہ کیا ہے, متوازن خاندان ہے, تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا جو ریلیجیس علماء کرام اور ریلیجیس لیڈرز کو انوالو کرنے والا کنسیپٹ ہے. یہ 10 ڈسٹرکٹس پنجاب میں چل رہے ہیں اور جب ہم نے ان کو یہ بتایا تو انہوں نے بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کیا. اور میرے خیال ہے گجرانوالہ میں 3 سال کے اندر کم از کم انہوں نے 20 سے 25 لاکھ لوگوں کو پاپولیشن ویلفیئر کے حوالے سے انہوں نے. یہ گجرانوالہ ڈویژن کی, میں گجرانوالہ ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں. اچھا, پاکستان کے علاوہ دیگر کنٹریز کے اندر اس پہ بہت ساری NGOs کام کر رہی ہیں, بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں. کیا آپ کے ساتھ آپ کا جو الحاق ہے وہ پاکستان کے علاوہ کسی دیگر NGOs کے ساتھ بھی ہے؟ دیکھیں NGOs نان گورنمنٹ آرگنائزیشن, دیکھیں اگر بنگلہ دیش نے اپنی آبادی پہ قابو پایا تو اس کی بہت بڑی وجہ تھی کہ ان کے ساتھ NGOs ان کے ساتھ انوالو ہوں. اور گورنمنٹ کی کیپیسٹی کسی جگہ پہ بھی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کھیلی کام کر سکے جو فار فلنگ ایریاز ہیں. اور NGOs کو انوالو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ان کے ایکسپیرینس ہیں, ایکسپرٹیز ہیں, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز, وہ آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو NGOs ہمارے ساتھ گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی NGO وہ کام کرتی رہتی ہے. اور انہوں نے ٹیکنیکلی پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو, جب ہماری منسٹری بھی تھی اور ابھی بھی, وہ اسٹرینتھن کرتے ہیں. لیکن ان کا کوئی بھی پروجیکٹ وہ اب یہ کہہ لیں کہ لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہوتا. وہ آتے ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں, اس کے بعد چلے جاتے ہیں. تو سر آپ کا لوگوں تک میسج پہنچانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کس میتھڈ کے ذریعے کام کر رہے ہیں؟ سیمینارز کرتے ہیں یا مطلب کانفرنسز کرتے ہیں؟
کس پیٹرن پہ آپ جیسے کر اس رہے ہیں؟ میں ملٹی پرونگ اپروچ ہے، اس میں ایک پیٹرن نہیں ہے. اس میں ہمارے فلاحی مرکز سے اگر اب شروع ہو جائیں تو فلاحی مراکز ہمارے گراس روٹ لیول پہ موجود ہیں. اس میں ہر فلاحی مرکز میں ایک ہمارا فیمیل اسسٹنٹ ہماری ہوتی ہے اور ایک میل اسسٹنٹ ہوتا ہے. انہوں نے ان کا جو بھی اپنا علاقہ ہے وہاں پہ جا کے لوگوں کو ڈور ٹو ڈور جا کے اویئرنیس دینی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے سوشل موبلائزرز ہیں، وہ یونین کونسل لیول پہ کام کرتے ہیں اور میل تک وہ انفارمیشن پہنچاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے موبائل سروس یونٹس ہیں. موبائل سروس یونٹ ہمارے اب کیونکہ وزیر آباد ہمارے ڈسٹرکٹ کا حصہ نہیں ہے، چار موبائل سروس یونٹس جن کو ڈاکٹر سیٹ کرتی ہیں. یہ ریموٹ ایریاز میں جاتے ہیں اور ان ایریاز میں جاتے ہیں جہاں پہ پاپولیشن ویلفیئر کا کوئی مرکز نہیں ہے یا ہیلتھ کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے، وہاں پہ جا کے کیمپ کرتے ہیں اور ان تک انفارمیشن پہنچاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے جیسے میں نے آپ کو بتایا علماء کرام کے ذریعے بھی ہم نے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا. اور پھر اس کے بعد جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایڈوکیسی آ جاتی ہے، اس میں سیمینار ہیں، اسپورٹس کے ایونٹس ہیں، اسپیچ کمپٹیشن جو کالج کے لیول پہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کالجز میں جا کے ہماری ڈاکٹرز اور ہمارے جو میل ہیں میڈیکل آفیسر ہیں وہ بوائز کالجز میں جا کے آگاہی لیکچرز دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہیلدی بیبی کمپٹیشنس ہم لوگ سینٹرل لیول پہ کروا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا ریڈیو پہ ہماری کمپین چل رہی ہے، کیبل پہ ہماری کمپین چل رہی ہے، اور جرنلسٹ کے ساتھ ہم نے سیشنز کیے ہیں، ان کو آگاہ کیا ہے، کالمسٹ کے ساتھ کیے ہیں، سوشل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں. تو ایک کمپریہنسو سی اپروچ ہے جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو پیغام ہے، خاص کر ہمارا بیانیہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ جو ہے وہ ایک بیہیویئر چینج آئیے. اور اس میں جب تک ساری سوسائٹی ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوگی ہم اس کو نہیں کر سکتے. عدنان صاحب، آپ کو گوجرانوالہ میں اپنی خدمات سر انجام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے یہاں پہ 3 سے 4 سال ہو گئے. تو 3 سے 4 سال میں اس سے پہلے جو آبادی کا تناسب تھا اور اب آبادی کا جو تناسب ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے مشن میں کچھ کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیے چیز یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے اور بار بار ہمیں یہ کویشچن دیکھنا پڑتا ہے کہ آبادی جو ہے وہ لوگ ہم سے ملتے ہیں، جی آبادی تو بڑھتی جا رہی ہے، آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں. اور میں بار بار یہ چیز آپ کے پروگرام میں نے ریپیٹ کی ہے، ہم آبادی کو کنٹرول نہیں کر رہے، ہم لوگوں تک آگاہی پہنچا رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے گزار رہے ہیں. اور ایک چیز اور ہم اسے وہ ٹیکنیکل چیز لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہماری 60% آبادی تو 25 سال سے نیچے ہے. اگر ہم 40 کے یا 45 کے قریب جائیں تو اس میں ہمارے پرسنٹیج اور بڑھ جائے، شاید 70% تک ہماری جو آبادی ہے. یہ وہ لوگ ہیں، بچے ہیں جن کی یا نوجوان ہیں جن کی بھی شادیاں ہو رہی ہیں. اور جب ان کی شادیاں ہو رہی ہوں گی اور اتنا بڑے پاپولیشن کی، اسے ہم پاپولیشن مومنٹم کہتے ہیں، اگر یہ 2 بچے بھی پیدا کریں گے تو ہماری گروتھ ریٹ کم نہیں ہوگی. ایک UN کے اسٹیمیٹ کے مطابق کہ اگر جتنی ابھی شادیاں ہو رہی ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں یہ 2 بچے پیدا کریں گے تو 2045 کے بعد جو ہے وہ ہمارا گروتھ ریٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے اگر 2 بچے پیدا کریں، آپ اس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ نوجوان ہمارے زیادہ ہیں تو اس وجہ سے ہمارا گروتھ ریٹ جو ابھی وہ نیچے نہیں آ سکتا. اگر وہ ایک چیز دیکھی جاتی ہے ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ کہ ایک عورت کتنے بچے پیدا کر رہی ہے. 1981 میں ایک عورت 6 بچے پیدا کر رہی تھی جب ہماری آبادی 10 کروڑ تھی پاکستان کی. جی، اب یہ کم ہو کے 3.5 پہ آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اس کی طرف رجحان کرنا شروع کر دیا. اور اگر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر 2 پہ آ جائیں تو تب بھی ہمارا گروتھ ریٹ کم نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا یوتھ بلج بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ سر. ناظرین، آج کے FM تھنک ٹینک کا کنکلوژن یہ ہے کہ یہ جو ادارہ پاپولیشن ویلفیئر کے نام سے کام کر رہا ہے، اس کا مقصد قطعاً اسلام مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منظم اور متوازن معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں. جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے، ارشاد ربانی ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے. یہ 2 سال تک جو دودھ پلانے کی مدت مقرر کی گئی، در حقیقت یہ اس لیے کی گئی کہ بچے کی نشو و نما اور گروتھ جو ہے وہ بہتر سے بہتر طریقے سے ہو. اور اسی طرح جب تقریباً 2-2.5 سال 3 سال کا وقفہ ملے گا تو اس سے ماں کی صحت میں بھی بہترین اضافہ ہوگا. اسی طرح عالمی ادارہ صحت کے مطابق کسی بھی عورت کے لیے ایک بچے سے دوسرے بچے کی پیدائش کے لیے کم سے کم 24 سے 33 ماہ کا وقفہ ہونا ضروری ہے، جو ماں اور بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے.
لہٰذا ہمارے پورے معاشرے کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایک صحت مند اور متوازن معاشرہ تشکیل دیں. اپنے میزبان عثمان انصاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.